TW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। बड़े और पुरहजूम शहरों में ट्रैफिक निज़ाम अगर अच्छा हो तो जिंदगी काफी आसान हो सकती है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी ने अब ये मुमकिन बना दिया है। तफसीलात शामिल करेंगे आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज जर्मनी में वेब डिजाइनिंग सीखने की मांग में इजाफा, मॉरिटानिया में नेशनल पार्क आबादी के लिए उम्मीद की किरण, और पोलैंड का कुछ अजीब लेकिन बहुत ही जदीद घर। ट्रांसपोर्ट से जुड़े मसाइल के स्मार्ट हल के लिए जर्मन शहर हैम्बुर्ग में तेजी से तरक्की हो रही है। ट्रैफिक के सिग्नल ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक काम करते हैं। उनका बसों तक से राब्ता होता है। ये टेक्नोलॉजी आम शहरियों की आमद और रफ्त को आसान बनाने में मुफीद साबित हो रही है। हर कोई हरकत में, करोड़ों इंसान और लाखों रास्ते। जर्मन शहरों में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए अरबों यूरो की सरमायाकारी की जा रही है। ये बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हैम्बर्ग में कंस्ट्रक्शन साइट्स को मजबूत बनाया जा सकता है। हम बहुत खुश हैं। इन आलात के साथ हमने शानदार तासुर कायम किया। इसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल करता है, जैसे कोई स्मार्टफोन या टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। इस हाप्टिक को इस्तेमाल करना कोई मसला नहीं। यूं ट्रैफिक की सूरत हाल में बाहमी रब्त बहुत बेहतर हो गया है। अब हर कोई फौरन देख सकता है कि कहाँ तामीराती काम हो रहा है या हुआ है। इस तरह ट्रैफिक जाम कम किए जा सकते हैं। आप खुद भी इसका तजुर्बा कर सकते हैं। हैम्बर्ग में अब ट्रैफिक सिग्नल्स की नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। कोई बस करीब आ रही हो तो सिग्नल जान जाता है कि उसे सब्ज होना है। बाकी सारी ट्रैफिक की निगरानी ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का सॉफ्टवेयर करता है। सुबह ज्यादा ट्रैफिक का रुख शहर के अंदर की तरफ होता है, ना कि बाहर की तरफ। इसलिए सिग्नल्स की प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि ट्रैफिक बस चलती रहे। बात अगर स्मार्ट नकलो हरकत हो तो हैम्बर्ग बहुत आगे है। 2021 में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की आलमी कांग्रेस इसी जर्मन शहर में होगी। तब तक हैम्बर्ग के शहरियों का ज्यादा वक्त ना ट्रैफिक जाम में गुजरना चाहिए और ना सुर्ख बत्ती पर खड़े खड़े। कंट्रोल सेंटर गाड़ियों और ट्रैफिक सिग्नल्स के दरमियान कम्युनिकेशन की अहम तरीन जगह है। यहीं से ड्राइवरों को पता चलता है कि सिग्नल सब्ज कब होगा। यहाँ से ड्राइवरों को आइंदा ये इशारे मिला करेंगे कि किसी क्रॉसिंग पर उनका बेहतर फैसला क्या होगा, ताकि उन्हें रुकना और फिर चलना ना पड़े। रुके बगैर तेज रफ्तार सफर रेलगाड़ियों के लिए भी तरजीह यही है। जिसका घर किसी बस या ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने ना हो वो स्टेशन पर ही अपनी सवारी बदल भी सकता है। ये काम हैम्बर्ग का बसों और ट्रेनों का नेटवर्क होखबान करता है, जिसमें कार शेयरिंग सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। हैम्बर्ग के शहरियों के लिए एक ऐसी ऐप मौजूद है इसमें सारी लोकल ट्रांसपोर्ट यकजा कर दी गई है। इसके जरिए देखा जा सकता है कि कार शेयरिंग के लिए करीब तरीन जगह कौन सी है, सबवे का अगला स्टेशन कहाँ है और किसी रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। आइंदा हम ऐसी तब्दीलियां लाएंगे कि इसी ऐप से कार शेयरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और अदायगियां भी की जा सकेंगी। किसी शहर की आबादी कई मिलियन हो तो इसका मतलब सिर्फ तरक्की करना ही नहीं बल्कि मिलजुल कर रहना भी होता है। हैम्बर्ग शहर को वहाँ की पोर्ट सिटी यूनिवर्सिटी में डिजिटल मॉडल्स की मदद से भी समझा जा सकता है। मसलन शहरियों का हजूम बिलुमूम कहाँ होता है और क्यों। हम ये तहकीक करते हैं कि शहरी मुख्तलिफ मकामात को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो सैर करने, खरीदारी या समाजी मेल मिलाप के लिए अक्सर कहाँ जाते हैं। हम ऐसे कारोबारियों और तहकीकी इदारों के साथ मिल के काम करते हैं जिनकी दिलचस्पी ये होती है कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अवामी जिंदगी कैसी होती है। जिस किसी को कोई नई इमारत तामीर करना होती है वो इस मकसद के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुवाजना कर सकता है। डिजिटलाइजेशन से शहरियों को ये मौका मिल जाता है कि वो कई मिलियन दीगर इंसानों के साथ मिलकर रहते हुए अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर और आरामदेह बना सकें।
جرمنی میں آئی ٹی ماہرین کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، تاہم کمپیوٹر پروگرامنگ کی تعلیم دینے میں سرکاری ادارے ذرا پیچھے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ویب ڈیزائننگ اور آئی ٹی کورسز کی پیشکش کرنے والے برلن کے نجی اداروں کے لیے کاروبار کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ رافائیلا رائن کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ وہ دنیا بھر میں نوجوان افراد کو ویب ڈیزائننگ کی ٹریننگ دیتی ہیں۔ فون پر نظر ڈالتے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ مزید افراد کورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ جس طرف بھی نظر ڈالیں، کار ساز بڑی کمپنیاں ہوں یا میڈیا، ہر کوئی ڈیجیٹل ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایسے ماہر افراد کی ضرورت ہے جو یہ جانتے ہوں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، آن لائن کام کا زبردست تجربہ کیسے ہوتا ہے اور ویب سائٹ کیسے بنتی ہے۔ رافائیلا رائن کی کیریئر فاؤنڈری میں 40 لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی رافائیلا نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مل کر بنائی تھی۔ اس کمپنی میں سیمینار صرف آن لائن ہی آفر کیے جاتے ہیں اور سال میں ہزاروں کورسز کرائے جاتے ہیں۔ ایپل اور بینک آف امریکہ جیسے بڑے ادارے بھی اپنے کارکنان کو یہیں سے کورس کراتے ہیں۔ اس کامیابی نے کئی سرمایہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے جرمنی میں لوگ نئے آئیڈیاز پر عجیب سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلنے والے نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آپ کو یہی رد عمل ملے گا، ہمیں بھی ملتا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے سن 2013 یا 2014 میں انویسٹ نہیں کیا، اب اس بات پر پچھتاتے ہیں۔ رافائیلا کے دفتر کا ایک ساتھی کو آن لائن فیڈ بیک دے رہا ہے۔ یہ سیمینار انٹرنیٹ پر بھی چلتا ہے۔ ویب ڈیزائننگ سیکھنے والے طالب علم گھر بیٹھے اصلاح یا پھر مدد حاصل کر لیتے ہیں۔ Könnten wir noch überlegen, ich weiß nicht, ob das von dem Titel so reicht. 1500 یورو فیس کے عوض رافائیلا ویب ڈیولپنگ کی تربیت دیتی ہیں اور کورس کے اختتام پر کیریئر فاؤنڈری کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں برلن میں کھلی یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز بھی آئی ٹی کے پیشے سے متعلق نوجوان افراد کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ ٹام باخم بھی ایک کامیاب کاروباری منتظم ہیں۔ یہاں زیر تعلیم طلباء کو ملازمت کی ضمانت حاصل ہے۔ ہم اپنے تدریسی مواد کو کمپنیوں کے ساتھ مل کر تیار کرتے ہیں اور ان کی عملی ضروریات کے ساتھ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ پروگرامنگ ایک کالج کا نام بھی ہے۔ ایک ڈیزائن میں اس کی تخلیقی صلاحیت کو ابھر کر سامنے آنا چاہیے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طالب علم یہاں 750 یورو ماہانہ فیس ادا کرتے ہیں۔ یہاں انگلش لیکچرز دیے جاتے ہیں۔ 3 سال کی پڑھائی کے بعد طالب علموں کو بیچلرز کی ڈگری ملتی ہے۔ پڑھائی کے عمل میں 12 کمپنیاں بھی شراکت دار ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے گوگل اور فیس بک میں دلچسپی تھی۔ میں اب بھی نہیں جانتا کہ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے، تاہم مجھے خوشی ہے کہ اب پروگرامنگ صرف کوڈنگ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ تک محدود نہیں رہی۔ پروگرامنگ میں داخلے کے لیے موصولہ درخواستوں کی تعداد 2000 تھی، لیکن صرف 80 طلباء کو ہی رجسٹر کیا گیا۔ مستقبل کا انجینئر اور انٹریکشن ویب ڈیزائنر ہونے کے ناطے انہیں ایپس اور ویب سائٹس کے ڈیزائن کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کالج سے پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نتیجہ مستقبل میں مثبت اثرات کی صورت میں نکلے گا۔ کمپنیاں ویب ڈیزائنرز کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی ہیں اور ان رافائیلا سے مدد حاصل کرتی ہیں۔ رافائیلا کو اپنے پروجیکٹ پر اتنا یقین ہے، جسے اس کے ذریعے جاب نہیں ملی اسے کورس کی فیس واپس مل جاتی ہے۔ تو اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کیا اب آپ بھی سوچ رہے ہیں ویب ڈیزائننگ سیکھنے کے بارے میں؟ اگر ہاں تو یقیناً یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب لیتے ہیں ایک بریک، اس کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ افریقی ملک موریتانیہ میں ایک نیشنل پارک کس طرح آس پاس کی آبادی کے لیے معاشی مواقع پیدا کر رہا ہے۔ موریتانیہ کے ایک نیشنل پارک میں اب پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی اور مگرمچھ بھی۔ پہلے ایک ڈیم کی تعمیر سے یہ خطہ قدرتی حسن سے بالکل محروم ہو گیا تھا، لیکن وہاں اب کیا کیا گیا ہے
جانیے اس رپورٹ میں۔ ہر سال پانی آگے سے آگے آتا جا رہا ہے اور ساحل کے کنارے بنے گھر آہستہ آہستہ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ نئی نسل بالکل ہی لا علم ہے کہ پہلے صورتحال کیسی ہوتی تھی۔ پانی آگے آنے سے پہلے نصف گاؤں یہاں بھی تھا اور وہاں بھی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جہاں میں اب کھڑا ہوں یہاں بھی گھر تھے۔ پانی کے نیچے آپ کو اب بھی کئی گھروں کی باقیات ملیں گی۔ موریتانیہ کے جنوب میں واقع اس گاؤں کے ایک جانب دریا ہے اور دوسری جانب سمندر۔ یہاں نہ تو زیادہ مواقع ہیں اور نہ ہی بنیادی ڈھانچہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پھر کہاں جائیں؟ زین العابدین قریبی نیشنل پارک میں کام کرتے ہیں اور اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں یہ سمندر یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر پیچھے تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ سمندر نے یہاں کیا تباہی مچائی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تو اجداد بھی یہیں رہتے تھے، اس لیے وہ یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں کھیتی باڑی انتہائی مشکل ہو چکی ہے، جو یہاں کے لوگوں کا بنیادی ذریعہ معاش بھی ہے۔ نمک کی وجہ سے زرخیز زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی آبادی کے لیے اب امید کی واحد کرن قریبی ڈاؤلنگ نیشنل پارک ہے۔ یہ پارک ایک اچھی مثال ہے۔ مناسب اقدامات کیے جائیں تو اس علاقے میں بھی آمدنی کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ چند برس پہلے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ نیشنل پارک میں دوبارہ اتنی بڑی تعداد میں جانور موجود ہوں گے۔ اب یہ علاقہ دوبارہ 300 سے زائد اقسام کے پرندوں کا مسکن بن چکا ہے۔ مچھلیاں یہاں اچھی طرح اپنی افزائش نسل کر سکتی ہیں۔ سیاہ سور بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ ڈیلٹا میٹھے اور نمکین پانی کی نادر آمیزش کا نمونہ ہے۔ اس پارک کا مقصد ماحولیاتی نظام کو بحال کرنا اور غربت میں کمی لانا ہے۔ اس علاقے میں غربت کے خاتمے کی کوشش اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ مقامی آبادی روایتی طریقوں سے کام کر رہی ہے۔ یہاں کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت اور ماہی گیری پر ہے۔ اگر یہاں پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ واشنگ لائن پر مچھلیاں لٹک رہی ہیں۔ بجلی یہاں کم ہے اور فریزر کا تو نام و نشان نہیں۔ مچھلیوں کو کھلے آسمان تلے سکھایا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں پورے ملک یہاں تک کہ سینیگال تک میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہاں لوگوں کا انحصار زراعت پر تھا، لیکن ماہی گیری سب سے زیادہ منافع بخش ہے کیونکہ مچھلیاں سارا سال پکڑی جا سکتی ہیں۔ ہم اس بڑے تالاب اور چھوٹی نہر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہاں بہت زیادہ مچھلیاں ہیں۔ پہلے یہاں اس قدر زیادہ مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ پیش رفت نئی ہے۔ 30 برس پہلے یہ علاقہ تقریباً ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ وہ ڈیم تھا جو 80 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد سینیگال، گیمبیا اور مالی میں بھی میٹھے پانی کی ترسیل کو ممکن بنانا تھا۔ ڈیم کی تعمیر سے یہاں کا ماحولیاتی نظام انتہائی حساس ہو چکا ہے۔ اس طرح نمکین اور میٹھے پانی کا فطری توازن تباہ کر دیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ میٹھا پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور وہ نیشنل پارک تک بالکل ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے کئی برس بعد جرمن ترقیاتی بینک KfW اور بین الاقوامی تعاون کی جرمن تنظیم GIZ کی مدد سے یہاں نئے آبی راستے بنائے گئے ہیں۔ اصل میں یہ آبی راستے پانی کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ اس مقام پر میٹھا اور نمکین پانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مچھلیوں کی پرورش کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ ایک محفوظ علاقہ ہے اور یہاں 3 بڑے بڑے تالاب بھی ہیں۔ یہ صرف مچھلیوں کے لیے ہی شاندار جگہ نہیں بلکہ پرندوں کے لیے بھی ہے۔ وہ یہاں آرام بھی کر سکتے ہیں اور اپنی افزائش نسل بھی کر سکتے ہیں۔
پارک کی انتظامیہ نے ماہی گیری کے لیے مختلف زون قائم کر رکھے ہیں اور اس حوالے سے نظام الاوقات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ میٹھے پانی کی واپسی کے ساتھ ساتھ کئی اقسام کے پودے بھی اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ نیلوفر کے پھول دوبارہ کھلنے لگے ہیں۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو 2017 کا سب سے بہترین گھر۔ پولینڈ میں ایک ایسا گھر تعمیر کیا گیا ہے جو انتہائی منفرد تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بھی ہے۔ قدرتی حسن اور پرسکون مقام پر بنایا گیا یہ گھر پولینڈ کے ایک ماہر تعمیرات کا ہے۔ انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کو ذاتی سفینے کا نام دیا ہے۔ پہاڑی سلسلے کارپیتھین کے پولینڈ میں واقع حصے میں ایک ایسا گھر ہے جس کا ڈھانچہ انتہائی منفرد ہے۔ یہ ایک ایسے ماہر تعمیرات کا تصور تھا جو تجربات کرنا پسند کرتا ہے۔ اس گھر کی 2 چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری زمین پر۔ اس کا ڈھانچہ بہت ہی سادہ ہے۔ ماہر تعمیرات رابرٹ کونزیچنی کے گھر کو پولینڈ کے انتہائی جدید رہائشی پروجیکٹس میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ میرے سفینے میں خوش آمدید۔ آج بہت زیادہ دھند ہے۔ بہت کم فرنیچر، ہلکے رنگ اور سادہ طرز تعمیر سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ بڑی بڑی کھڑکیاں کمرے میں انتہائی نمایاں ہیں۔ ایک سادہ سی شکل کی انگیٹھی گرمائش اور آرام دہ احساس دیتی ہے۔ رابرٹ کونزیچنی کے بقول یہاں ڈیزائن زیادہ اہم نہیں ہے۔ اندرونی حصے کو سادہ ہونا چاہیے تاکہ باہر کے نظارے سے زیادہ لطف اٹھایا جا سکے، کیونکہ اس جانب اور دوسری جانب سے بھی باہر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے جو ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ مثلا آج دھند اتنی جادوئی محسوس ہو رہی ہے جیسے ہم جنت میں ہوں۔ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے مرکزی داخلی راستے کو کھولا جا سکتا ہے تاکہ گھر کے اندر بالکل اسی طرح داخل ہوا جا سکے جیسے کسی کشتی یا سفینے میں داخل ہوا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سفینہ تھوڑی دیر کے لیے کسی پہاڑی ڈھلان پر رک گیا ہو۔ سامنے کی دیوار کو مرضی کے مطابق ایک طرف ہٹایا جا سکتا ہے، جس سے قدرتی روشنی رہائشی کمرے میں بہت اچھی طرح پہنچتی ہے۔ اگر میں یہاں ایک باغیچہ بناؤں، باڑ بناؤں یا پھر پودے اگاؤں تو وہ یہاں عجیب اور نامناسب محسوس ہوں گے۔ رہائش کا میرا تصور یہ ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ جیسے آپ پوری پہاڑی کے مالک ہیں۔ گھر پہاڑی کے اوپر تیر رہا ہے۔ یہاں تصورات کی کوئی حد نہیں۔ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن میگزین وال پیپر نے رابرٹ کونزیچنی کے سفینے کو 2017 کا بہترین پرائیویٹ گھر کا ایوارڈ دیا۔ تاہم پولینڈ کے یہ ماہر تعمیرات اس گھر کے ذریعے انعامات جیتنے کے خواہش مند نہیں تھے۔ وہ تو بڑے شہروں کی معمول کی مصروف زندگی سے دور ایک پرسکون ٹھکانہ چاہتے تھے جو انہیں مل چکا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ گھر؟ ضرور بتائیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنسی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔